अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। कल से अस्करी ज़राए की तरफ से हमें बताया जा रहा है कि ये जो केसेस अभी तक हेडलाइंस की जीनत बने रहे हैं एहतसाब के हवाले से, जिसको बहुत एक खुशाइन किस्म का स्टेप करार दिया गया है और है भी, इसके बाद कोई तहकीकात सामने मजीद नहीं आएंगी और अगर इस किस्म के केसेस और सामने आए तो वो सेपरेटली उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी। यानी अस्करी ज़राए के मुताबिक अब इसके बाद कोई ख़ास नया मामला जब सामने आएगा तो तभी खबर बनेगी, वरना इसका फॉलो अप और कोई नहीं होगा। दो जनरल्स, 3 ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल की डिसमिसल के बाद ये मामला अब ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन सियासी तौर पर जो एहतसाब का मामला है वो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर के बाद मज़ीद गर्म होगा 2 अंदाज से। एक तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कमीशन बनाने के लिए ख़त लिख दिया, जो लॉ मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से ख़त भेज दिया गया सुप्रीम कोर्ट को। इसके TOR यानी ज़ाब्ता कार जो है वो भी तय कर दिया गया। ऑफशोर कंपनीज़ के हवाले से, बैंक डिफ़ॉल्ट के हवाले से, फॉरेन करेंसी के हवाले से तहकीकात की जाएंगी। ये मामला तय हो गया। दूसरा जो मामला गर्म होगा वो ये कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक गैर मामूली तौर पर सख्त तकरीर की और अपोजिशन को हवाला बड़ा वाज़ेह था इमरान खान साहब, और कहीं कहीं पर आपको जमात इस्लामी का हवाला भी नज़र आया। आड़े हाथों लिया, कहा कि हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाते हैं अगर हम पर इल्ज़ाम साबित हो गया तो हम ऑफिस में नहीं रहेंगे, लेकिन अगर इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ तो जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सी बातें की। इसके ऊपर बात करने के लिए जो पैनल है उसका तारुफ मैं करवा देता हूँ। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन हम परवेज़ रशीद साहब से बात करेंगे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। उनसे पूछेंगे कि जब इल्ज़ाम लगाया जाता है तो यकीनन बहुत दुख होता है, जब साबित ना हो और उसके बाद माफ़ी भी ना मांगी जाए तो यकीनन ज़्यादा दुख होता है। तो PMLN की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगते रहे हैं दूसरी जमातों के हवाले से, और चूँकि वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं तो वो इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकते हैं अपने अरकान के बारे में। एडिटोरियल हमारा नाज़रीन होगा ड्रग एब्यूज़ के हवाले से, उसको मिस ना कीजिएगा, बहुत अहम मामला है। पहले इशू की तरफ आते हैं। डॉक्टर ज़ारी साहब रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद एजाज हुसैन अवान, दिफाई तजियाकार और साबिक सफ़ीर बराए ब्रुनई दारुस्सलाम, दोनों को हम खुशामदीद कहते हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। मोहम्मद ज़ुबैर, चेयरमैन इजकारी कमीशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कराची में मौजूद हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। पहले तो मैं ज़रा जनरल साहब आपसे बात का आगाज़ करूँ, तकरीर पर अभी हम करेंगे। आपके ख्याल में ये कितना अनयूजुअल है कि ये अकाउंटेबिलिटी हो जर्नल्स की, टॉप लेवल के जर्नल्स हैं, इतनी पोजीशंस उन्होंने होल्ड की हैं, स्ट्रेटेजिक पोजीशंस भी होल्ड की हैं, और उसके ऊपर फ़ौज की तरफ से कोई बाकायदा बयान जारी ना हो, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने ना आए। Isn't that unusual? It is, तलत, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि इस तरह की अकाउंटेबिलिटी आर्मी के लिए कोई नई बात नहीं है, और जब से मैं आर्मी हूँ मेरे ख्याल में हर चीफ के दौर में 1 से 2 जनरल फॉर वन रीजन आर दी अदर, फॉर नंबर कमांड फेलियर, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, फॉर अदर मिस्टेक्स, लेकिन ये बदउनवानी दे हैव बीन गोइंग होम। ये बदउनवानी है, ये स्मगलिंग के इल्जामात हैं, और एक ऐसे सेंसिटिव बॉर्डर के ऊपर जहां पर सिर्फ प्याज और दुम्बे नहीं जाते हैं, जहां पर गाड़ियां जाती हैं, जहां पर गन्स जाती हैं, जहां पर ड्रग्स जाती हैं, और पार में है अफगानिस्तान। सो दिस इज नॉट लाइक अदर केसेस, दिस इज नॉट लाइक अदर केसेस। लेकिन जिन इल्जामात की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, अगर ऐसा होता तो उनका कोर्ट मार्शल किया जाता। उनका कोर्ट मार्शल नहीं हुआ है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पे उन्हें घर भेजा गया है। और जब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की नौयत फिर क्या हुई? मैं ये समझता हूँ, पहली बात तो ये है कि मैं कोई इंक्वायरी के पेपर्स मैंने नहीं देखे, ना जो अखबारात में छपा उसका डिनायल नहीं है, तो हमारा मफरूज़ा है कि वो दुरुस्त है। अब मैं इसीलिए मैंने कहा कि अनयूजुअल है आर्मी की खामोशी। ISPR को इसकी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, क्योंकि कल मैं लाहौर में था, मैंने इसको देखा मीडिया पे कि जी बात की जा रही है कि करप्शन के इल्जामात में इनको अफसरों को घर भेज दिया गया, और फिर एक और जगह आ रहा था कि 2 कोर कमांडर ने 290 करोड़ रुपए वापस जमा कराए, जो बिल्कुल बेबुनियाद है। मैंने उसकी बात की है, उन्होंने कहा इससे कम जमा कराए। ये न्यू टेलीविजन चैनल पे ये खबर आ रही थी। So, स्पेकुलेशन को किल करने का तरीका है कि बाकायदा बयान जारी ISPR को एक बाकायदा बयान जारी करना चाहिए, क्योंकि इन अफसरों क्यों नहीं किया होगा? क्योंकि आप इदारे को अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं जानता हूं, दे नीड टू डू इट, दे नीड टू डू इट। और इसमें क्योंकि बहुत सारे अफसर्स हैं, उनकी फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, उनके फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स, और उन सारे का एक परसेप्शन है। और अभी एक जो बात की जा रही है कि करप्शन के चार्जेस पर उन्हें वो क्या डिसमिस कर दिया गया। दे हैव नॉट बीन डिसमिस्ड, दे हैव नॉट बीन कोर्ट मार्शल्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के तरीके पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेकर चीफ ने उन्हें घर भेजा है। जो मेरी इत्तलात हैं उनमें से जो जनरल उबैद हैं, उनका शायद कमांड फेलियर इंडिकेट किया गया। लेकिन गौरतलब बात यह है
کہ اگر یہ کمانڈ فیلئر ایف سی کے دنوں میں ہوا ہے تو اس کے بعد سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد وہ ایس پی ڈی کے ڈی جی لگے ہیں. اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن پروموٹ ہوئی ہیں 3 سٹار, پھر اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن کو انہوں نے کمانڈ کیا. اب ہی از آئی جی ٹی این ڈی ویئر ہی ہیز بین آسکڈ ٹو ریٹائر اور ہی ہیز آسکڈ فار ریٹائرمنٹ. تو آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ My point is that ISPR should not remain quiet and they have to come very clear. ڈاکٹر صاحب بالکل میں ایگری کرتی ہوں. طلعت بڑی عجیب بات ہے, اتنی کنفیوژن پھیلی ہے کہ لوگوں کو تو یہی نہیں پتا ایکچولی کتنے آفیسرز نکالے گئے. لیکن 6 ہیں, آپ اسٹیبلش ہو گیا, پہلے 11 اور کی اب خبر. جنرل صاحب کچھ اور بتا رہے ہیں ہمیں کہ کرپشن کے تو چارجز پہ ہی نہیں وہ ہٹے, وہ تو ایڈمنسٹریٹو فیلئر پہ ہٹے ہیں. میرے خیال میں کرپشن کے چارجز پہ ہٹے ہیں, میں مستند انداز سے کہہ سکتا ہوں. لیکن کرپشن کے چارجز پہ ہٹے. آئی ایس پی آر جو کہ عام طور پہ ہائپر ایکٹیو ہے, اور آپ کو پتہ ہے این ایل سی کیس پہ انہوں نے پریس ریلیز پوری وہ ہمارے سامنے ہے, جس سے بڑی کلیئرٹی تھی کہ کیوں ہوا ہے. اگست 5 2015 کو انہوں نے بتایا, نام بتائے, چارجز بتائے. تو میں حیران ہوں کہ اس دفعہ جب اتنا بڑا ایکشن لیا اور قوم نے اتنا ویلکم کیا کہ جناب جب جنرل راحیل شریف نے کہا کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی, تو پہلے سب سے انہوں نے اپنے ادارے میں اکاؤنٹیبلٹی کرائی. لیکن ایک پریس سٹیٹمنٹ کیوں نہیں آئی یہ نہیں ہمیں سمجھ آتی, خاص کر ایسے وقت میں جب آئی ایس پی آر از اوور ایکٹیو. سم ٹائمز ٹویٹس بھی آتی ہیں, پریس ریلیز فوراً آ جاتی ہے. تو ان کے متحرک ہونے پر تو ظاہر ہے ہم ناراض نہیں ہو سکتے, وہ تو ان کا حق ہے کہ انفارمیشن کا فلو کتنا کرنا ہے, لیکن اس معاملے کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. زبیر صاحب کل میری اور آپ کی تھوڑی سی بحث اس کے اوپر ہوئی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد یہ بنی کہ احتساب کے عمل کی ایک مثال قائم ہوئی ہے ادارے کی طرف سے, ویلکم مثال ہے. لیکن ابھی تک جو معلومات سامنے آئی ہیں اور پریزیڈنٹ پاکستان نے یہ سمری سائن کی ہے, آپ کے خیال میں ان معلومات کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکمل مثال قائم ہوئی ہے یا اس کے اندر کوئی تشنگی رہ گئی, کیونکہ کل آپ کوئی مطمئن نہیں تھے؟ میرا خیال ہے وہ میں نے 24 گھنٹے پہلے جو بولا تھا اور تمام چینلز میں جو ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا, اب 24 گھنٹے کے بعد جنرل صاحب نے اور شیریں مزاری نے بھی وہی بات کی ہے جو 24 گھنٹے پہلے میں نے کی تھی, کہ کیسے کہہ سکتے تھے جب انفارمیشن مکمل نہیں ہے اور اس کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیں. تو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ اور رد بدل. ویسے انیشل ریاکشن میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں کرپشن کے حوالے سے, اور کرپشن اگر ہوئی ہے تو ایک کنسرن تو ہے پاکستانی قوم کا, ہمارا بھی. لیکن ابھی جس طرح جنرل صاحب بتا رہے ہیں کرپشن کے معاملات نہیں ہیں, تو یہ تو ایک بالکل ایک رخ ڈفرنٹ ہم جا چکے ہیں, اور جب تک آئی ایس پی آر کی کلیریفیکیشن نہیں آتی تو میں میرا خیال ہے اس وقت تو نہیں کہنا چاہیے. لیکن میں طلعت اس موقع پر ایک صرف وضاحت ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں, اپنا اوپینین کا اظہار کرتے ہیں, اور اس قسم کی جب نیوز آتی ہے جس میں کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہوتی ہے, تو میرا خیال ہے اس کو اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ آرمی کے خلاف کوئی بات کی ہے. آرمی ہمارے 3 جنریشنز میں رہی ہے, اور جتنی رسپیکٹ میرا خیال ہے میرے والد صاحب بھی جنرل تھے, تو میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آرمی کے خلاف میں بات کروں گا. یعنی اب آپ نے اپنی پریس ریلیز جاری کر دی ہے زبیر صاحب, آپ نے اپنی پریس ریلیز جاری کر دی جو اچھی بات ہے, لیکن میں آپ کے بات سمجھتا ہوں سوال اٹھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی ادارے کی تضحیق ہو رہی ہے یا تحقیر ہو رہی ہے. ایبسولوٹلی آئی ٹیک دیٹ پوائنٹ. جنرل صاحب آپ کچھ وضاحت کریں. میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں نہیں کہا کہ ان افسرز پر کرپشن کے الزامات نہیں ہیں. ٹھیک, میں نے صرف اتنی بات کی ہے کہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایکشن کے تحت ان کو گھر بھیجا گیا, which is prerogative of the chief. He has the powers to لیکن کس بنیاد پر کیا گیا؟ ہم اپنے عوام سے تو اس معاملے کو چھپا سکتے ہیں, اگر نہیں تو کم از کم ان کی دسترس سے پرے رکھ سکتے ہیں, دنیا سے ہم نہیں رکھ سکتے. ان کے پاس معلوم, and you don't understand exactly what I'm saying. تو ذرا اس کو واپس آئیے گا, آج وزیر اعظم کی تقریر کے اوپر جاتے تاکہ اس معاملے کو آگے لے کے چلیں. تو انہوں نے پھر اناؤنس کر دیا چیف جسٹس کو خط نہیں, لیکن دیکھیں 2-3 چیزیں اس میں ہیں. پہلے آپ خط کی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ٹی او آرز میں فورنزک آڈٹ کا کچھ ذکر نہیں ہے, جو کہ بہت اسینشل ہے, اور اس پہ اپوزیشن کا کنسنسس رہا ہے, ڈیمانڈ. دوسری بات, انڈر دا 1956 ایکٹ کر رہے ہیں, جو ہم نے آپ کو یاد ہے جوڈیشل کمیشن پہ بھی آبجیکٹ کیا تھا, کیونکہ اس میں نہ انویسٹیگیٹو پاورز ہیں نہ پیونیٹیو پاورز ہیں. تو جب اس قسم کی آپ کمیشن کر رہے ہیں تو دس از اے نان سٹارٹر شروع سے. ابھی سے نان سٹارٹر ہو گیا. اور اگر آپ نے ٹی او آرز میں نہ فورنزک آڈٹ کا ذکر کیا ہے اور آپ 1956 کے اس پہ کر رہے ہیں, تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی وشی واشی سا ہوگا. امپورٹنٹ بات ہے, پرائم منسٹر صاحب نے ایک تو خیر ایک کوئی کہہ لیں سیاسی مرثیہ کہہ لیں اپنا کہ ظلم ہوا میرے ساتھ اور یہ ہوا وہ ہوا.
ہی از اے پرائم منسٹر، میرا خیال میں یہ. اور تو کیا ظلم نہیں ہوا تھا ویسے ان کے ساتھ؟ ظلم ہوا یا نہیں ہوا ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ کئی ریولیشنز ہوئی ہیں آف فائنینشیل، اور ان کو اور پھر انہوں نے کہا ایک تو خیر انہوں نے پورا ایک ٹائریٹ کیا عمران خان کے ساتھ. لگتا ہے ان کو عمران خان فوبیا بہت سخت ہوا ہے. پتہ نہیں کس کو کس کا فوبیا، but leaving that aside. But the other interesting thing is انہوں نے کہا کہ آپ جو ایکوزیشنز لگا رہے ہیں وہ پروف لے کے آئیں. طلعت ایشو یہ نہیں ہے کہ پروف کی ضرورت ہے، پروف تو پرائم منسٹر اور ان کی فیملی کو دینا ہے کہ جو ریولیشنز ہو گئی ہیں پینما لیکس میں وہ کمیشن پروب کرے گا نا جس کو. نہیں، بٹ جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تو عدلیہ کے پاس معاملہ جائے گا، ابھی آگے دیکھیے گا. کیا آپ اس کو رد کر رہی ہیں اس حالت میں؟ نہیں رد نہیں کر رہی، بٹ میں کہہ رہی ہوں ڈس اپوائنٹنگ تھی. اور جو ہمیں خدشات تھے کمیشن کے ایک نان افیکٹو سی ہوگی، اور سب سے جو اسینشل بات ہے جس نے چاہے سپریم کورٹ بار ہو، چاہے اور لائرز کی ہوں، چاہے اپوزیشن پارٹیز ہو، کہ انٹرنیشنل فورینزک آڈٹ، کیونکہ یہ ٹیکس اور فائنانس کا معاملہ ہے، حکومت کی طرف سے ہوگا، انتظامی طور پر ہوگا، اور ریاست اور حکومت کی سطح پر ہوگا. پرائیویٹلی فورینزکس کو آپ انوالو نہیں کر سکتے. آپ کر ہی نہیں سکتے اگر آپ وہ تو زبیر صاحب کا رد عمل ہے. زبیر صاحب آپ کا رد عمل ظاہر پی ایم کی سپیچ پر تو بہت اچھا ہوگا. یہ شیریں جو کہہ رہی ہیں اس کے اوپر رد عمل دیجیے گا. وہ کہہ رہی ہیں جی کہ یہ وشی واشی سا لگتا ہے، ایسے ہی آپ نے ڈنگ ٹپاؤ کیا ہے جس کو کہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے شیریں مزاری نے اور پی ٹی آئی اور باقی پارٹیز نے تو پالیٹکس کرنی ہے. وہ کیسے خوش آمدید کہہ سکتے ہیں اسی چیز کو، میں جواب تو دینے دینا، اسی چیز کو جس کو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے. ایک تو یہ میرا خیال ہے عمران خان کو چیف جسٹس بھی بنا دینا چاہیے کہ کس طرح سے پروب ہوگا. اب چیف جسٹس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ پروب کیا کریں گے. جب ان کو ٹرمز آف ریفرنس بھیجے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو اچیو کرنے کے لیے، وہ تو چیف جسٹس یا ان کے بردر ججز جو ہیں وہ ڈیفائن کریں گے کہ ہمیں کیا کیا ایڈمنسٹریٹو یا دوسرے سکوپ چاہیے. چاہے اس کے لیے فورینزک آڈٹ ہو. ایک تو میرا خیال ہے فورینزک آڈٹ عمران خان کو اس کے پتہ بھی نہیں ہوئے گا کہ فورینزک آڈٹ ہوتا کیا، لیکن ایک بن گیا ایک فورینزک آڈٹ. بھائی آڈیٹر صاحب ہوں گے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. شیریں مجھے بات کرنے تھے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں چارٹرڈ فوبیا کریں، آپ اپنی گورنمنٹ کی ایکسپلینیشن دینا. تو آپ زبیر صاحب آپ میرے سے سوال ہی یہ پوچھا کہ آپ نے ریجیکٹ کر دیا، اس سلسلے میں پوچھ رہے ہیں نا. اچھا میں اگر آپ سے پوچھ پاؤں یہ ٹرمز آف ریفرنس ہے، یہ ضابطہ کار ہے جس کے تحت خط لکھا، ہمارے سامنے خط کی کاپی بھی موجود ہے جس کے اندر ٹرمز آف ریفرنس بھی 3 لکھے گئے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ان ٹرمز آف ریفرنسز کے اوپر آپ نے جو دوسری جماعتیں ہیں جن کے اپنے اعتراضات ہیں کتنا بحث مباحثہ کیا تاکہ جو خط جائے اس خط وہ زیادہ مستند ہو؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں. میرا ذاتی خیال ہے، اب ظاہر ہے انیشل ریاکشن مجھے نہیں پتا پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا آیا ہے یا باقی پارٹیز کی طرف سے. پیپلز پارٹی will welcome this except for اعتزاز احسن. میرا خیال ہے وہ پیپلز پارٹی پنجاب کی میں بات نہیں کر رہا. اعتزاز صاحب کے بارے میں کہتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے اندر پی ٹی آئی کے نمائندہ ہیں، ان کے بارے میں یہ آج کل کہا جاتا ہے. میرا خیال ہے ان کو پی ٹی آئی میں چلا جانا چاہیے کیونکہ لیکن زیادہ تر پارٹیز اس کو ویلکم کریں گی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ شیریں مزاری کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جو ان کی سجیشنز ہیں کہ اس کو اور زیادہ سٹرونگ بنانے کے لیے وہ اس کو آگے لے کے جائے، چیف جسٹس کے سامنے لے کے چلے جائیں. اور ہم نے یہ نہیں کہا وزیر اعظم نے، انفیکٹو کمیشن ہے، وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا کہ آپ پروف لے کے ہم خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. آؤٹ رائٹ ریجیکشن تو میں نے کہی نہیں. آپ تو ذرا جسٹس پر بھی خدشات کا اظہار کرنا. جنرل صاحب یہ معاملہ جو ہے اب جو جنرل راحیل شریف کی سپیچ تھی وہ ہمیں زیادہ سمجھ آتی ہے کہ اس سپیچ کا سیاق و سباق کیا تھا. اس کے بعد یہ آفیسرز کی اکاؤنٹیبلٹی کا رزلٹ سامنے آیا تو ہم شاید ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اس سپیچ کا تعلق پاناما لیکس سے شاید اتنا نہیں تھا جت کا تعلق یہ آنے والے کیسز کے ساتھ بنتا ہوا نظر آتا تھا. لیکن آپ کے خیال میں جو اوورال ماحول بنا ہوا ہے اس کے اندر ایسے کمیشن اور آرمی کی طرف سے احتساب کے عمل لوگوں کو کتنا مطمئن کر پائیں گے؟ جو سوال لوگوں کے ذہن میں آرمی کی طرف سے احتساب جو آرمی کے اندر ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا. ایک انسٹیٹیوشنل کا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میکینزم ہے which is in place since 1947. لیکن پبلک ڈیبیٹ کا پہلی مرتبہ اب حصہ بن گیا. ہاں اب پبلک ڈیبیٹ کیونکہ اب جب میڈیا میں ہو گیا تو اس پہ اوپینینز بھی آئیں گی، رائے بھی آئے گی. اس میں زیادہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے جس کے لیے میں نے کہا کہ ISPR has to come clear and they have to explain. اس میں زیادہ کلیئرٹی کی بھی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک ادارہ
ایک آفسر کو 39 ایئرز آف سروس کے بعد ایک 3 سٹار جنرل کو اکاؤنٹیبلٹی کے میکینزم میں گھر بھیج رہا ہے، تو یہی جو ایک ایگزامپل ہے یہ باقی انسٹیٹیوشنز کے لیے بھی ایک میسج تو ہے. اور طبی سہولیات اور پینشن کے ساتھ گھر بھیج رہا ہے. نہیں، اس لیے میں نے کہا نا ایڈمنسٹریٹو ایکشن کی جو میں نے بات کی، اگر ڈسمسل یا کورٹ مارشل ہو تو پھر سزا یافتہ ہو جائیں تو پھر یہ فیسلٹیز نہیں ہوتی. لیکن اگر ایڈمنسٹریٹو ایکشن کے تحت بھیجا جائے جس کی نمبر آف ریزنز ہو سکتی ہیں، کمانڈ فیلئر ہو سکتا ہے، تو آپ کے خیال کے مطابق سیاستدانوں کے اندر بھی اور بیوروکریسی کے اندر بھی اور میڈیا کے اندر بھی اور جج صاحبان کے اندر بھی اگر ایسی کالی بھیڑیں ہیں تو ان کو بھی طبی سہولیات اور پینشن کے ساتھ گھر واپس بھیجنا چاہیے؟ طبی سہولت کے ساتھ بے شک بھیج دیں، جب وہ قوم کی جان چھوڑ دیں اور اس خزانے کا پلنڈر بند کر دیں. ہماری طرف سے علاج تو وہ اب بھی بات کراتے ہیں، پھر بھی بات کریں. آپ کی جماعت ہے، اس کا نام ہی تحریک انصاف ہے، اور انصاف جو ہے وہ ظاہر ہے دوسروں کے لیے بھی مانگتے ہیں اور اپنے گھر سے بھی شروع کرتے ہیں. بینک آف خیبر کا معاملہ ہوا، عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ اس کے اوپر نہیں آیا. آپ کے جو فارمر الیکشن کمیشن کے ہیڈ تھے ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، جسٹس وجی الدین، انہوں نے کہا کہ آپ کے اندرونی الیکشن کے اندر پیسے چلتے ہیں، ان کو فارغ کر دیا گیا. Can you set any one example? High flying example جس کا جی کہ ایک منٹ ٹھہرے، یہ ہم نے بھی کیا ہے. آپ کون؟ ہم نے اپنے منسٹر کو جیل میں ڈالا خیبر پختونخوا میں. خیبر بینک کا آئی ایم ناٹ ویری فیملیئر ود ایشو، بٹ یہ مجھے پتا ہے کہ اس میں ابھی بات چیت ہو رہی ہے ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ دیٹ پشڈ the bank to do an ad. اندر شیئر پا ہوا آپ نے انکوائری کی. بٹ بہرحال نہیں، میری بات سنیں، چھپی ہوئی بات نہیں رہتی، ہم ٹرانسپیرنسی آ جاتی ہے. ہم نے منسٹر کو بھیجا، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں نا، زبیر نے بھی کہا کہ جی ٹی او آرز ہم کیوں ججز کو بتائیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی بات ہو رہی تھی جوڈیشل کمیشن میں، سارا معاملہ اٹکا ہوا ٹی او آرز پہ تھا. تو ٹی او آرز بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہم نے 1956 کے ایکٹ کے تحت ریجیکٹ کیا تھا، کیونکہ ایسے 1956 کے ایکٹ کے تحت کمیشنز کی پاس بڑی لیمیٹڈ ہوتی ہیں. اس واسطے ٹی او آرز یہ کہنا کہ جی ججز خود ڈیسائیڈ کریں گے، ٹی او آرز آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ساری سیاسی پارٹی سے کنسلٹیشن کرتے اور ان سے پوچھ لیتے کہ بھئی کیا کیا آپ نے ڈالنا ہے. You can't say. ٹھیک ہے، لیکن ایک ایگزامپل اگر آپ کوٹ کر دیتے، جنرل صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی 6 ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں، این ایل سی کی 2 ایگزامپل ملا کے 8 آپ کر دیں، ایک پہ پریس ریلیز آئی، ایک پہ نہیں آئی، اس بات سے قطع نظر. What are the examples that you can quote saying, you know, we did this? اور وہ جیل والی ایگزامپل کے اوپر میں پھر آپ کو مزید دوں گا کہ وہ جیل کا معاملہ کیا نہیں. دیکھیں ہماری حکومت، آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں جس کی ہماری حکومت خیبر پختونخوا میں ہے، وہاں احتساب ہو رہا ہے، وہاں احتساب میں دیکھیں کمشنر کو نکال دیا آپ نے. مجھے یہ بتائیں کس منسٹر کو کسی گورنمنٹ نے یہاں پکڑا ہو، حالانکہ کتنے ایویڈنسز آئے ہیں مجھے بتائیں. ملک ریاض کے جو آج کل ایک اخبار نے جرت کر کے پورا لکھا، ڈی ایچ اے کراچی کا جو سکینڈل ہے وہ سارے ڈیٹا آ گیا ہے. سندھ گورنمنٹ نے موو کیا ہے اس پہ، کیونکہ اتنے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. آپ تو پارٹی موو کر دینا، ہم تو موو کر رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہم عمران خان صاحب اس کے جہاز کے اندر انڈیا گئے تھے. مجھے نہیں پتا کس کے جہاز پہ گئے تھے، بٹ پارٹی نے پے نہیں کیا تھا. اچھا چلو ٹھیک ہے. زبیر صاحب دوسری بات یہ میرا سوال طلعت ایک پوائنٹ ہے، جب آپ حکومت میں اور جب آپ پرائم منسٹر ہیں اور آپ کی فیملی کی کانٹریڈکٹری سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اور انٹرویوز جو کچھ سال پہلے دیے تھے وہ اب لگ گئے ہیں یوٹیوب پہ، سب ایویڈنٹ ہو گیا، تو پرائم منسٹر ہیز ٹو بی ابو سسپیشن. ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے ثبوت دیں کہ جو آف شور اکاؤنٹس کھلے تھے یہ لیگلی کھلے تھے. This has to go to the probe commission now. نہیں تو پھر آپ نے تو ڈالا ہی نہیں نا اس میں فورنسک آڈٹ کا. زبیر صاحب میرا کل والا سوال ابھی بھی اپنی جگہ موجود ہے. ایک ایگزامپل کوٹ کر دیجئے کہ جی تھوڑی بہت ہے، نیم اکاؤنٹیبلٹی ہی چلے ہم نے کی ہے، نیم احتساب ہی کیا ہے. میں بالکل اس کا جواب دے دوں گا. میں صرف ایک اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے آپ نے کافی اگزامپل جسٹس وجی کی دی تھی. جسٹس وجی نے کہا تھا گینگ آف 4 کو باہر نکال دیں، جس میں ان کے سیکرٹری جنرل جہانگیر ترین بھی شامل تھے، علیم خان بھی شامل تھے. اور علیم خان کے حوالے سے میں یہ بات سامنے اس لیے لانا چاہتا ہوں قوم کہ علیم خان کے 9 اکاؤنٹس جو عمر چیمہ نے بتایا، وہی عمر چیمہ جن کی انہوں نے باقی سب چیزیں ایکسیپٹ کی تھیں، اس کی رپورٹ کے حساب سے 9 پراپرٹی تھیں. 4 موصوف نے شو کی اپنے ریٹرنز میں، اور 4 کی ٹوٹل ویلیو 29 آپ انویسٹیگیٹ کریں. نے کہا کہ میں نے بینک سے شیریں آپ چپ رہے بالکل. ہم تو کہتے ہیں سب کو کریں، جس کو مرضی کریں. شیریں پلیز
بات کرنے تھے. انہوں نے کہا کہ بینک سے 100% فائنینسنگ لندن سے لی تھی, ان کے ریٹرن فائنینسنگ کی فگر دکھا دیں زیرو ہے. تو یہ تو ان کا حال ہے. اور ابھی تسنیم نورانی صاحب کو بھی فارغ کر دیا. ہم تو گورنمنٹ نہیں ہیں. تسنیم نورانی صاحب کو بھی فارغ کر دیا. زبیر صاحب اتنا اچھا ہوتا ہے آپ علیم صاحب کی بجائے آپ کوئی اپنی ایگزامپل کوٹ کر دیں نا اپنی طرف سے. نہیں میں کر رہا ہوں. نہیں فوبیا نہیں ہوا. ہم آپ کا صحیح چہرہ قوم کے سامنے دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ ہیں کیا. آپ ساری دنیا کو لیکچر دیتے نا کہ آپ ہمارے جس کا مرضی ہے پروب کریں. آپ میرے سے کیوں بحث کر رہی ہیں, آپ اپنے وقت میں کریں نا. لیکن آپ اپنا ایگزامپل نہیں دے رہے, پھر توجہ دین پہ آگئے, پی ٹی آئی پہ آگئے. اچھا زبیر صاحب آپ پھر ایگزامپل نہیں دے پا رہے نا. اچھا میں دے رہا ہوں. ایک سیکنڈ. آپ کو یاد ہوگا, میں 3-4 ایگزامپل دیتا ہوں. ایک ایم پی اے تھے پنڈی کے, جنہوں نے کوئی بعد میں کوئی ایگزام دیا تھا اور وہ پکڑے گئے تھے, ان کو اسی وقت فارغ کر دیا تھا. ایک ایم پی اے تھی ہماری جو اے ٹی ایم کا کیس ہوا تھا, آپ کو یاد ہے, ہم نے اسی وقت پارٹی سے نکال دیا تھا. اس کے علاوہ ایک آپ کو یاد ہوگا شہباز, لیگل ایکشن لیا تھا آپ نے, پارٹی سے نکال دیا تھا. اور اس کے بعد لیگل جو پروسیس ہے وہ تو لیگل پروسیس تو چلتا ہے نا, ہم تو نہیں چلائیں گے, کورٹ چلاتے ہیں. کورٹ کے پولیس میں کیس تھا. شہباز شریف صاحب کے, آپ کو یاد ہے شہباز شریف صاحب کو ایک بیکری کے بعد باہر ایک کیس ہوا تھا, اس میں ہم نے کیا کیا تھا, اس میں ہم نے تھانے میں خود لکھوایا تھا جا کے کیس, اور ان کو پکڑوایا تھا. and he went through the legal process. تو میرا خیال ہے اگر میں آپ سے میگا کرپشن کی بات کر رہا ہوں, آپ مجھے بیکریوں کے سامنے لڑائی. میگا کرپشن ہے ہی نہیں. میگا کرپشن تو میں کہا سے زبردستی اندر بند کر دیں. گھر کی ہی بات کو اگر کہیں کہ جی زبیر صاحب آپ نے یہ میگا کرپشن کیا, آپ کو کیوں نہیں سزا ملی, تو میں پھر جواب دوں یا کسی اور جنرل صاحب. اگر میں جنرل صاحب سے پوچھ پاؤں کہ آرمی کا مائنڈ سیٹ اس وقت, یہ تمام جو ماحول بنا ہوا ہے, ان کے افسران کا احتساب ہو سکتا ہے, میرے ذہن میں سوال ہو, آپ کے خیال میں وہ سوال صحیح ہے نہیں, دیٹ از بیسائڈ دا پوائنٹ. اور یہ جو معاملہ چل رہا ہے, آرمی کیا سوچ رہی ہوگی اس وقت آپ کے خیال میں؟ آرمی یقیناً جس طریقے سے وہ پچھلے 13 سال سے آپریشنز میں کمیٹڈ ہے, اور ایک جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے, قوم کا بھی ہو رہا ہے, اور آرمی کے شہادتیں بھی ہو رہی ہیں, پولیس کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں, اور جس طریقے سے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ال گاٹن منی, کرپشن کا آیا ہوا پیسہ ٹیررزم کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور ٹیررزم کے لیے یوز ہو رہا ہے, اس حد تک تو وہ کنسرن ہیں. اور ڈیفینیٹلی دے وڈ لائک ٹو سی ٹرانسپیرنسی ان دی گورنمنٹ. اور انہوں نے پہلے بھی اظہار کیا تھا, اور آرمی چیف نے آئی ایس پی آر نے بھی کہا تھا اس حوالے سے, جب تک گڈ گورننس نہیں ہوگی لاسٹنگ امن قائم نہیں ہوگا. ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی اور ان کے فیسیلیٹیٹرز کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو لاسٹنگ سٹیبلٹی اور امن ملک میں قائم نہیں ہو سکتا. مارشل لا کا خطرہ, مارشل لا کا میرے خیال میں کوئی خطرہ نہیں ہے. شیر مزاری صاحب دیکھیں, ایشو مارشل لا کے خطرے کا نہیں, ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی پورے طریقے سے کرپشن اور یہ منی لانڈرنگ ختم نہیں کی, جو ڈار صاحب نے خود اسمبلی میں فگر دیا ہے, سوئس بینکس میں پڑا ہوا ہے, اس پہ آپ نہیں پروسیڈ کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس ملک میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور بجائے اس کے کہ آپ باقی پارٹیز کو ایکیوز کریں, آپ حکومت ہیں, جس کو مرضی آپ پروب کر سکتے ہیں, آپ اپنا تو صاف کریں جو گند اچل رہا ہے پینما لیگ سے. Unfortunately I have to leave it there. میرے پاس وقت بڑا کم ہے, ہمیں فوکسڈ رہنا ہوگا. لیکن تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس امید کے ساتھ کہ یہ جو واقعاتی کمیشنز بن جاتے ہیں ناظرین, ان کی اہمیت ہو یا نہ ہو, سیاسی تنازع کا وہ شکار ہو جاتے ہیں. اگر ایک پرمننٹ باڈی بنائی جائے جو کنسنسس بیسڈ ہو, جس کے پاس تمام پاورز ہوں, فورنزکس کی بھی ہوں, آڈٹ کی بھی ہوں, تو میرے خیال میں بہت سارے اداروں کا احتساب از خود بھی ہو سکتا ہے اور کروایا بھی جا سکتا ہے, اور اس کے اوپر بعد میں تنازع اٹھیں گے نہیں. ہوپفلی دس کین بی دا بگننگ آف دیٹ پروسیس. تینوں مہمانوں کا شکریہ. ناظرین, پی ایم ایل این تل ملاتی ہے جب اس پر الزام لگتے ہیں, جب پی ایم ایل این الزام لگاتی ہے دوسری جماعتوں کے اوپر, تو پھر اس کا احتساب کیسے ہوگا, اگلے سیگمنٹ میں آپ دیکھ پائیں گے. ناظرین, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے ایک بڑی سخت تقریر کی, بالخصوص ان معاملات کے اوپر جن کا تعلق ان کی ذات سے, ان کی فیملی سے, اور پھر وہ الزامات جو ان کے خیال میں بڑے پرانے ہیں, بارہا ایکسپلین کیے جا چکے ہیں لیکن دہرائے جاتے ہیں. اور انہیں قرآنی آیت جس کے ذریعے تقریر کا آغاز کیا گیا, اس کے اندر
اس فاسق کا ذکر کیا گیا جو غیر مستند خبریں لے کر لوگوں تک پہنچتا ہے اور تصدیق کی ہدایت اس آیت کے اندر موجود ہے. جب میاں محمد نواز شریف نے بات کی تو انہوں نے فاسق کی جگہ بد کردار کا لفظ استعمال کیا تو بہت غصے میں تھے. پرویز رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینیٹر ہیں اور وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات پاکستان مسلم نون کی طرف سے. پرویز صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. وزیر اعظم صاحب بہت آج اگریسو تھے, انیوژلی اگریسو تھے, ان کو وہ بہت ہرٹ فیل ہو رہے تھے. از دیٹ اے فیکٹ واقعتاً ذاتی طور پر؟ طلعت, میرا خیال ہے کہ جب آدمی سچ بول رہا ہوتا ہے اور سچ ایک ایسے ماحول میں اس کو بولنا پڑ جاتا ہے جب جھوٹ بہت زیادہ بولا جا چکا ہے, تو یقیناً اس سچ میں ایک قوت اور ایک سچائی جو ہے وہ جھلکتی ہے اور وہ کمیونیکیٹ کرتی ہے سننے والوں کو. تو سننے والوں کو سچائی کمیونیکیٹ ہو رہی تھی اور یقیناً اس میں ان کا جو سچ ہے اس کی طاقت وہ آپ تک شاید پہنچی اور یقیناً پہنچی. جس کو آپ غصہ کہہ رہے ہیں یہ غصہ نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو میں نے بہت مشکل ترین حالات میں بھی, بدترین حالات میں بھی غصے میں کبھی نہیں دیکھا. غصے میں نہیں ہوتے وہ, لیکن یقیناً جب وہ سچ بولتے ہیں تو سچ بولنے میں اپنی ایک باڈی لینگویج. اس سے پہلے جو ان کی تقاریر تھی جو نرم لہجے میں تھی تو اس میں وہ سچ نہیں بول رہے تھے؟ نہیں, یقیناً میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن چونکہ یہ ایک خاص الزام کے جواب میں بات کی جا رہی تھی. نہیں تو عموماً ان کی تقاریر جو ہیں وہ تو پاکستان کے ڈیولپمنٹ کے جو مسائل ہیں, جو ایشوز ہمارے قانونی ایشوز ہوتے ہیں, آئینی ایشوز ہوتے ہیں, ان کے بارے میں بہت کر رہے ہوتے ہیں. تو الزام کی سیاست سے وہ اس کے اوپر انہوں نے بالخصوص بڑا وقت انہوں نے صرف کیا کہ جنہوں نے ہم پر الزام لگایا اگر ثابت ہو گیا تو ہم چلے جائیں گے گھر, لیکن اگر ثابت نہ ہوا تو پھر ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے. تو الزام کی سیاست کے اوپر اگر غصہ نہیں تو کم از کم انہیں سختی کا اظہار یقیناً کیا. آپ بھی تو الزام لگاتے ہیں, آپ تو بطور وزیر اطلاعات ہر پریس کانفرنس کے اندر الزام لگاتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جس کے اوپر وزیر اعظم صاحب جو ہے معترض ہیں. میں نے کبھی بھی کوئی سنی سنائی بات, خود من گھڑت قصہ یا کسی چیز کو ٹویسٹ کرنا, آدھا سچ بولنا اور آدھا سچ چھپا لینا, شوکت خانم والا جو معاملہ وہ کیا ہے, وہ ان کا اپنا ریکارڈ کہہ رہے ہیں. شوکت خانم کا ریکارڈ کہتا ہے کہ یہ پیسے آف شور کمپنی کے ذریعے انویسٹ کیے گئے اور پیسے ڈوب گئے. آج بھی عمران خان صاحب ہمیں یہ بتانے کو تیار نہیں ہیں کہ جن 30 کروڑ روپے کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ 6 سال کے بعد اگر واپس آئے ہیں تو ان کی آڈٹ رپورٹ میں ان کا ذکر کیوں نہیں ہے. 2015 تک کی کسی آڈٹ رپورٹ میں ان پیسوں کی واپسی کا ذکر نہیں. وہ بھی تو یہی کہتے ہیں آپ کے بارے میں, وہ بھی اسی قسم کے الزامات لگاتے ہیں. میں الزام نہیں لگا رہا, میں تو اور کیا کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جی, میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ایک آڈٹ رپورٹ کہتی ہے کہ آپ کے پاس 30 کروڑ روپیہ آیا, دوسری آڈٹ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ وہ 30 کروڑ روپیہ ہمارا ڈوب گیا. تیسری آڈٹ رپورٹ جو ہے اس میں ان پیسوں کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا. یہ ایک تضادات ہیں آپ کے, ہمیں سمجھا دیجئے, کیونکہ یہ پیسے چندے کے تھے, خیرات کے تھے, صدقے کے تھے, فطرانے کے تھے. اور کہتی ہے کہ معلومات سامنے لے کے آتی ہیں جو کمپنیز پہلے ڈکلیئرڈ نہیں تھیں. ان لیکس کے آنے سے 1 مہینہ پہلے کچھ انٹرویوز کروائے گئے یا ہوئے یا ہو گئے جس کے اندر وزیر اعظم صاحب کے بیٹے نے باتیں کی اپنی کمپنیز کے بارے میں. اس سے پہلے تو they were not part of the debate, کبھی ڈکلیئر نہیں ہوئی, ایشو ہی نہیں تھا. میں عرض کرتا ہوں تو عمران خان صاحب پھر صحیح پوچھتے ہیں نا آپ سے. میں عرض کرتا ہوں عمران خان صاحب بالکل ٹھیک نہیں پہنچتے ہیں, اس لیے کہ ان کمپنیز کے جتنے ایسٹس تھے ان کے بارے میں اس نے بڑی تفصیل سے ان انٹرویوز میں بات کی ہے کہ یہ میرے ایسٹس ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ مثلا میں اگر اپنی کسی کمپنی کی بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں جی یہ کوکو کولا کی فیکٹری میری ہے. اب اس کمپنی کا ڈائریکٹرز کون ہیں, وہ کمپنی کہاں پہ رجسٹر ہوئی ہے, یہ ضروری نہیں کہ تو فلڈ کے معاملے کے اوپر بھی آپ نے ان سے پوچھ پرچھ شروع کر دی. یعنی جب پاکستان مسلم لیگ کی رولنگ فیملی کی کور کے اوپر ضرب لگی تو آپ کو شوکت خانم بھی یاد آ گیا, آپ کو فلڈ کا فنڈ بھی یاد آ گیا, آپ کو عمران خان اور ان کے ارد گرد کے لوگوں کے تمام وہ نقائص یاد آ گئے جو اس سے پہلے آپ بھولے ہوئے تھے. تو یہ الزام نہیں ہے پروفیسر. اور کیا غلط میں آپ سے عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ شوکت خانم کی بات تو آج سے 5 سال پہلے خواجہ آصف صاحب نے کی تھی, اور چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہاسپٹل ہم سب کا ہاسپٹل ہے, ہم سب نے اس کی تعمیر کے لیے کوئی نہ کوئی کاوش کی ہوگی, آپ نے بھی کی ہوگی, اور کینسر کے مریضوں کا ہے اور چندے کے پیسے ہیں. یہ میرا رائٹ ہے کہ جس کو میں چندہ دیتا ہوں, میں زمین عطیہ کرتا ہوں, میں اس کی مشینری کو ڈیوٹی فری قرار دیتا ہوں. پاکستان کی قوم کا تو آپ انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں, حکومت میں آپ رہے ہیں, پنجاب میں 7.5 سال ہو گئے آپ کے. میں عرض کرتا ہوں
جب یہ ہم نے مسئلہ اٹھایا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اپنا گھر بیچ کے پیسے ادا کر دوں گا. ہم نے ان پہ اعتماد کیا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اس وقت ہمارے ذہن میں ان کے بارے میں کوئی بدگمانیاں تھیں. ہم سمجھتے تھے کہ جو بات وہ کہتے ہیں وہ کر دیں گے. آپ بھول گئے تھے, آپ الزام لگا کے بھول گئے تھے. یہ نہیں کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب ڈیلیور کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. دیکھیے ابھی روایت وہی ہے جو خان صاحب کی روایت ہے یا سراج الحق صاحب کی روایت ہے یا زرداری صاحب کی. ہر کوئی کسی پر الزام لگا. تو آج پی ایم صاحب کو غصے نہیں ہونا. پہلی بات تو یہ کہ الزام نہیں تھا, میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی آڈٹ رپورٹ. جی تو یہ فلڈ والے فنڈ کے اوپر جو آپ ایک منٹ, وہ ان کی آڈٹ رپورٹ تھی. پھر آپ نے کہا کہ ہم الزام لگا کر بھول گئے. ہم الزام لگا کر بھولے نہیں, کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ گھر بیچ کے پیسے جمع کرائیں گے. لیکن جب انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا تو طلعت سیاست میں پھر یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں پہ پتھر مارے تو اس کو یہ احساس دلا دیا جائے کہ آپ خود شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوئے. تو ہر کوئی اپنے شیشے کے گھر میں محفوظ رہے, کوئی کسی کی طرف پتھر نہ پھینکے, لہٰذا یہ نظام یوں ہی چلتا رہے. بالکل نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. نظام بالکل ایسے نہیں چلنا چاہیے. اور جس طریقے سے ہمارے بعض دوستوں نے, میں سب کی بات نہیں کر رہا, ہمارے بعض دوستوں نے اور بعض میڈیا ہاؤسز نے جس طرح اس نظام کو چلایا ہوا ہے, اس طرح بھی نہیں چلنا چاہیے. مطلب کہ کس طرح, آج میاں صاحب نے ذکر کیا کس طرح. آپ انفارمیشن منسٹر ہیں, آپ کے پاس تمام معلومات ہیں, کیا آپ کے پاس وہ تھدیاں موجود نہیں ہیں جو سیکرٹ فنڈ سے لوگوں کو آپ دیتے ہیں؟ تو آپ کیوں نہیں ریلیز کرتے؟ میرے پروگرام میں آ کر ریلیز کر دیں. ہم نے تو سیکرٹ فنڈ بند کر دیا 2013 میں جب ہماری حکومت بنی. مجھے ریفریش کرنے دیجئے, انتہائی سیکرٹ فنڈ جو آپ نے رکھا ہوا. ہمارے پاس کوئی انتہائی سیکرٹ فنڈ نہیں ہے. کوئی پیسے کسی جرنلسٹ کو نہیں جاتے. پرویز صاحب اگر پرسوں میرے پاس وہ تھدیاں آ گئی تو میں نے چلا دی تو پھر میں اسی وقت آپ کے سامنے آ کے آپ سے معافی بھی مانگوں گا. اور جس طرح میرے لیڈر نے کہا ہے, نواز شریف صاحب نے, کہ کوئی چیز ثابت ہو جائے تو گھر چلے جائیں گے, میں بھی گھر چلا. اچھا تو میں پھر اس معاملے کو ختم کس طرح کریں, کیونکہ یہ الزامات کی سیاست جو ہے, شیشے کے گھر کے اوپر پتھر آتے رہیں گے, پتھر مارتے رہیں گے. ہاؤ ڈو یو اینڈ اٹ؟ اس کو پاکستان کے لوگ ختم کریں گے کہ 5 سال جو لوگ الزام لگاتے رہیں گے اور 2018 کے انتخابات میں جب جائیں گے ان الزامات کو لے کے, تو ان کے الزامات اسی طرح مسترد ہو جائیں گے جس طرح 2013 میں بھی ہوئے اور 2013 کے بعد ضمنی انتخابات میں ہوئے اور بلدیاتی انتخابات میں ہوئے. ایک تو یہ سیاسی عمل کے ذریعے ختم ہوں گے. دوسرا, یقیناً پاکستان میں ایسے ادارے بھی بن جانے چاہیے کہ جیسے نیب ہے, ابھی بھی وہ نیب کام کرتا ہے. وہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جی ہم نے اگر بات کر دی تو ان کو پسینے آ جائیں گے. تو اب آپ کا ٹالرنس لیول جو ہے, اب نیب کام کرتی ہے, آپ کو غصہ چڑھ جاتا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, نیب ہے, نیب کے پاس جایا جا سکتا ہے. کوئی بھی شخص میرے بارے میں شکایت لے کے جا سکتا ہے, آپ کے بارے میں شکایت لے کے جا سکتا ہے, لیکن یقین نیب کی کارکردگی اور اس کے بارے میں بھی اعتراضات ہیں. ہماری جماعت میں اب یہ مشورہ بھی ہوا ہے اور ہم اس نتیجے پہ بھی پہنچے ہیں کہ جیسے انتخابی اصلاحات کی کمیٹی کام کر رہی ہے اور انتخابی اصلاحات کے بارے میں وہ اپنی تجاویز دے گی, اسی طرح کی پارلیمنٹ کی کمیٹی ہو جو نیب کو بہتر بنانے کے لیے اور نیب سے جو شکایات پیدا ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے, اور جو الزامات لگتے ہیں الزام لگانے والے کے الزام کی سچائی دیکھنے کے لیے. پریس صاحب, آپ کو آپ اتنے سیزنڈ ہیں, آپ کو پتا جب کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو کیا کرتے ہیں, کمیٹی بنا دیتے ہیں. نہیں, لیکن آپ کو قانون سازی, دیکھیے جو قانون سازی ہے وہ سب کی متفقہ رائے سے ہی کرنی ہوگی. اب اگر ایک قانون ہم خود ہی بنا کے لے آئیں اور اسے پارلیمنٹ میں پیش کر دیں تو دوسری تمام جماعتیں کہیں گی کہ ہماری ان پٹ لو. پارلیمنٹ میں طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس بھی چلے جاتے ہیں, کمیٹیاں سفارشات بھی کرتی ہیں, اور یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے بہت بڑا. ٹورڈز دی اینڈ اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, کیا ہی اچھا ہو کہ ایک وزیر اعظم صاحب کی تقریر کے پس منظر میں یا ان کی جو رائے ہے اس کے پیش نظر آپ آج ہمیں کہیں گے کہ آج کے بعد نادان آل عزیز جو ہیں بیٹھ کے لمبی چوڑی تقریریں کریں گے, ان کی گلے کی رگیں پھول جاتی ہیں, اتنے غصے میں ہوتے ہیں یا پتہ نہیں جوش میں ہوتے ہیں. آپ کہیں گے وہ جوش میں ہوتے ہیں, جذبے میں ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں غصے میں ہوں گے. ٹیلی ویژن پروگرامز, you will not hurl accusations that you can't prove. یا پروف کریں یا الزام. دیکھیں میری ایڈ سن لیجئے, ان کے چندے کا معاملہ ہے, الیکشن کمیشن میں مقدمہ چل رہا ہے اور وہ مقدمے میں پیش نہیں ہوتے ہیں, مقدمے سے دوڑتے ہیں اور کبھی ہائی کورٹ کے پیچھے چھپتے ہیں, کبھی ایڈجنمنٹ کے پیچھے چھپتے ہیں. تو وہ مقدمہ چل رہا ہے, لہذا وہ الزام نہیں ہے. دوسری بات میں نے آپ سے عرض کی کہ وہ آڈٹ رپورٹ ہے, آڈٹ رپورٹ میں اگر اس کا ذکر آ جائے یا وہ اپنا مکان بیچ کے وہ پیسے واپس کر دیں تو ہم اس کو تسلیم کر لیں گے. I have to leave it there. سینیٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, اگلا سیگمنٹ ہمارا تیار ہے, ضرور دیکھیے گا. اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ.
آئیے ناظرین چلتے ہیں اہم نقطہ کی طرف. اہم نقطہ کا تعلق ایک ایسے معاملے کے حوالے سے ہے جو ہر 7ویں گھر کا مسئلہ ہے. منشیات کا استعمال. اس وقت آپ سکرین کے اوپر ایک بہت ہی جاندار اداکار عامر علی کو دیکھ رہے ہوں گے. ان کی 2003 کی فلم تھی. آج ایک اخبار کے اندر ذکر آیا, بڑا ایک آرٹیکل چھپا کہ کس طریقے سے ایک انتہائی اچھا مستقبل تباہی اور بربادی کا شکار ہو گیا. ایک ایسا شخص جو ایکٹنگ کے اندر بڑا نام کما سکتا تھا, کراچی کی سڑکوں اور گلیوں کے اوپر مارا بے گھری کی حالت میں پھرتا رہا اور اس کے بعد اس کی جان چلی گئی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خبریں یہ بھی پڑھی ہوں گی کہ باڈی بلڈرز 4 باڈی بلڈرز جو ہیں ابھی تک سٹیرائڈز یا منشیات کے استعمال کا شکار ہو کر اپنی زندگی سے جان سے ہاتھ کھو چکے ہیں. انہوں نے اپنے جسم کو بنانے میں اتنی محنت کی, انہوں نے اپنے آپ کو ترقی دینے میں اتنی محنت کی اور تمام تر تپسیا اور تمام تر جو پسینہ نکال کر جو کام کر سکتے تھے وہ کیا, لیکن ایک چیز کی کمی رہ گئی, وہ اپنے ذہن کو یہ مائل نہ کر پائے کہ منشیات سے دور رہنا ہے. تو جسم ان کے بڑے قوی تھے, ذہن ان کے بڑے کمزور تھے. پاکستان کے اندر منشیات گھر کر چکی ہیں, ہم آج کل اس کے اوپر بات نہیں کرتے. یہ کیسز جو ہیں ہمیں بتلاتے ہیں کہ ہم اس معاملے سے منہ تو پھیر سکتے ہیں, لیکن یہ معاملہ ہماری جان کو چپٹا ہوا ہے. ہمیں اپنے گھروں کو منشیات سے پاک رکھنا ہے. اپنی اولادوں کے اوپر بالخصوص نظر رکھیے, ان کی کمپنی کس قسم کی ہے. اگر وہ سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ پینے کے بعد منشیات تک کا سفر جو ہے بڑا محدود ہو جاتا ہے. حکومتی اداروں کو اس کے اوپر بالخصوص کام کرنے کی ضرورت ہے. ری ہیب کی فیسلٹیز ہیں, زندگی میں واپس لانے کی فیسلٹیز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, ورنہ اسی طریقے سے پہلوان, کھلاڑی, اداکار, فنکار اپنی جان سے ہاتھ دھوتے رہیں گے اور ہم ان کی موت کا ماتم کرتے رہیں گے, پریونٹیو میئرز نہیں لیں گے. یہ ایک ایگزامپل ہے, ریمائنڈر ہے کہ ہمیں اس بیماری سے اور اس غم سے بچنا ہے. تدابیر کے ذریعے ہم اپنا غم کم کر سکتے ہیں. ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.